अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की गुफ्तगू एक बार फिर वही सिलसिला सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल। आज किसी किस्म की वजाहत नहीं है, सफाई नहीं है, अलबत्ता रिकॉर्ड की दुरुस्ती। मैंने पहले दिन भी गुजारिश की थी कि सुहेल अहमद की बातों का जवाब भी मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। वो गलतफहमी जो सुहेल साहब के दिल में है वो मेरे व्यूअर्स के दिल में भी रह जाएगी अगर मैंने बात को क्लियर नहीं किया। और सहाफ़त के जुमला असरार व रमूज़ जानने वाले लोग ये समझते हैं कि जब आपके बारे में कोई बात की जाए और आप उसको रिबट नहीं करते, आप उसकी तरदीद नहीं करते या उसकी मजम्मत नहीं करते, तो उसे अमूमी तौर पर सच समझ लिया जाता है। हत्ता कि मगरबी ममालिक में अदालतें किसी किस्म की रू रियायत नहीं करती कि भाई आप इतने दिन खामोश क्यों रहे, आपका एहतजाज इनफ्रक्चुअस हो चुका है। तो इसलिए रिकॉर्ड को सीधा रखना चाहिए। अब डेली बेसिस पर लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, कुछ खाकसार के हक़ में बात करते हैं, कुछ खिलाफ बात करते हैं। किसी के पास कोई मौजू नहीं होता तो वो मौजू घसीट कर बीच में ले आता है और उसे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि इस तरह के थंबनेल्स ज़्यादा देर नहीं चल सकते। इससे आप अपना नुकसान करते हैं। गैर ज़रूरी गुफ्तगू, या तो आपके पास कोई नई बात हो ना, आपके पास कुछ भी नया नहीं, वही लकीर है जिसको आप पीटते चले जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद क्लिक बेट ही काम कर जाए। बहरहाल अगर आप समझते हैं कि ये मुनासिब है और इससे आपको अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, अदरवाइज़ जो कि ना मिलते। हालांकि याद रखिए आपके हिस्से का जिस तरह रिस्क लिखा हुआ है ना, उसी तरह आपके हिस्से के व्यूज़ लिखे हुए हैं। आप तलाश नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप मुसर हैं तो ओके, गो अहेड। एक गुफ्तगू हाल ही में मुझे एक दोस्त ने भेजी कि ज़रा देखें, ये दोनों सीनियर लोग हैं और इन्हें ये क्या सूझी, इन्होंने क्या बात की। तो मुझे इससे कतई कोई गरज नहीं कि उन्होंने क्या बातें की, क्योंकि मेरी हमेशा से यही गुजारिश रही है कि हर एक के पास अपनी राय रखने का हक महफूज है। वो जो समझता है, जो राय रखता है, उसे उसका बरमला इजहार करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब सीनियर लोग और बहुत से लोग जो हैं वो एक्सपोज होते हैं ऐसे मामलात में, कि वैसे आगे पीछे बड़ी तलकीन करते हैं कि कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म का ख्याल रखना चाहिए, उन सुनहरे उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हो तो फिर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो मैं अर्ज़ किए दे रहा हूँ। एक साहब फरते जज्बात में इस हद तक बह गए कि खुशगवार गप्पें लगाते लगाते कहने लगे, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने यहाँ प्रोफेशनल बददियानती का इर्तकाब किया है। उनके अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, शायद उन्होंने कहा कि बददियानती की है, प्रोफेशनल बददियानती की है। तो इस पर मेरा माथा ठनका कि ये तो बाकायदा इल्ज़ाम है। भाई आप ये कहें कि आफ्ताब इकबाल बड़ा खुद परस्त है, नरगिसियत ज़दा है, दिस इज़ योर ओपिनियन और आपका ये हक महफूज है। ऑल्दो मुझे इस पे अंदेशानाक रहना चाहिए कि मेरे बारे में आप ऐसा क्यों समझते हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये कर लें क्योंकि ये तो बाकायदा इल्ज़ाम है। ये तो कज़फ के मदार में बात को दाखिल कर देता है कि मैंने बददियानती की है, यानी मैंने झूठ बोला है और अमदन बोला है। ये क्लैरिटी तलब चीज़ है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मेरा शो जनरल बाजवा ने बंद किया। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा से जब मैंने कंफर्म किया तो कहने लगे कि मेरी तो आफ्ताब इकबाल के साथ मुलाकात ही रिटायरमेंट के बाद हुई थी, जबकि उसका शो पहले बंद कर दिया गया था। तो देखें आफ्ताब साहब, ये आपने बददियानती की है इस हवाले से। इसी तरह का एक सवाल मुझसे कल परसों शारजा में एक गपशप के दौरान भी पूछा गया। अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे ये सीनियर दोस्त चीज़ को अच्छी तरह या तो पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ भी लें तो शुमिय किस्मत से उसको अच्छी तरह समझते नहीं हैं। हुजूर, गो बैक टू द ओरिजिनल वर्ड्स। मैंने गुजारिश की थी कि देखिए मेरा पहला शो परवेज़ मुशर्रफ की नज़र हो गया, दूसरा बाजवा साहब की। मेरा एक शो
پرویز مشرف کی نظر ہو چکا ہے، اور یہ جو اس وقت ہے یہ باجوہ صاحب کی نظر ہوا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ باجوہ صاحب نے میرا شو بند کیا ہے۔ اب اس کی جملہ تفاصیل خام خواہ میں جب بیان کرنے لگوں گا تو 15 منٹ اس پہ ضائع ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ کی اور اپنے ویورز کی سہولت کے لیے میں ایک لنک دے رہا ہوں جو ساتھ موجود ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ ایک سیگمنٹ ہم نے کیا تھا فوری طور پہ، جو ہی پیمرا نے ہمیں دروازہ دکھایا تو ایک آرٹسٹ نے مجھ سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا، جس پر میں نے پوری ڈیٹیل، یہ 9-10 منٹ کا کلپ ہے، تو میری درخواست ہوگی اپنے ویورز سے کہ اگلی بددیانتی جاننے سے پہلے یہ پہلے والا کلپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اب دیکھیے بات بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب اس کو جاننے کے بعد اس فکرے پہ ذرا غور کیجئے کہ میرا شو جنرل باجوہ کی نظر ہو گیا، اس میں کیا ایسی قباحت کیا تھی، کیا کمی بیشی کیا تھی؟ میں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا آلریڈی شو میرا 1 گھنٹے سے تجاوز کر رہا ہے، تو مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا، لیکن آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا، چونکہ آپ تو صحافی ٹھہرے نا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اینڈ آئی واز جسٹ اے کال اوے فرام یو۔ آپ مجھ سے پوچھتے بھائی جان زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہم نے۔ آپ نے اگر میرے بھائی سے فون کر کے پوچھ لیا کہ احمد علی بٹ کا ہماری کمپنی کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کی نظر کیسے ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ درخور اعتنا نہیں سمجھا، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ بھٹک جاتے ہیں، اور جب آپ ایک بات کر دیتے ہیں انتہائی تیقن کے ساتھ تو پھر آپ کے سننے اور دیکھنے والے بھی بھٹک جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ریکارڈ کی درستی، جس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ اچھا جی، دوسری بددیانتی جس کا بقول شخص سے میں مرتکب ہوا ہوں وہ یہ کہ میں نے خام خواہ سہیل احمد کے ساتھ ان کے قائدین کی تصویر لگا کر اس کو سیاسی رنگ دے دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کسی پارٹی کے لیے، کسی لیڈر کے لیے اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور صبح و شام اس کی مداح کرتے ہیں، تو پھر اس پر قائم بھی رہا کریں نا۔ کریج آف کنوکشن اسی کو کہتے ہیں۔ میں جس کے بارے میں بات کرتا ہوں، جس کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرتا ہوں، اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھی وہ لیسر لیڈر ہو گیا، میرے دل میں اس کا مقام کم ہو گیا۔ میرے دل میں اس کا مقام جوں کا توں ہے، جیسا تھا ویسا ہے۔ سہیل صاحب نے اسی پوڈ کاسٹ میں کچھ سیاسی گفتگو ایسی کی تھی کہ جس پر بیک لیش آیا تھا، جو کہ نیچرل، ہمارے ملک میں اس وقت اوپینین کا بٹوارا ہو چکا ہے، جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس حد تک پولرائزیشن ہو چکی ہے جو کہ زہر قاتل ہے، بہت لیتھل ہے، بہت نقصان دہ۔ اور میں ہمیشہ سے داعی رہا ہوں اس بات کا کہ اس حد تک پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بات برسبیل تذکرہ ہوئی تھی، اس مقصد کے لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس پر لوگ ٹرولنگ شروع کر دیں، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی تحقیق کی ہوتی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ میں نے باقاعدہ اپیل کی ہے، جبکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوسرے ولاگ میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نہیں جناب یہ تو اب پولیٹیکل معاملہ ہو گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایس احمد کی گفتگو سنیے، یا کم از کم یہی دیکھ لیجئے کہ اس نوجوان نے میری گزارش پر اپنے 400 ویڈیو کلپس حذف کیے ہیں۔ بھائی جان اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر ایک چینل میں سے 300 اور ایک چینل میں سے 100 اس نے نکالے، اس کے 2 چینلز ہیں، ایک پنجابی ہے ایک اردو ہے، شکر الحمدللہ، چاہے بہت تھوڑا اثر ہوا ہے میری پند و نصائح کا اس پہ، لیکن اس نوجوان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میں اب حد الوسع کوشش کروں گا کہ میں لائن کراس نہ کروں، باوجود اس کے کہ اس کے بابا جی جو ہیں وہ ایک کیریکٹر ہیں، پتہ نہیں فرضی ہیں کہ اصلی ہیں، وہ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان ادر ورڈز یہ آفتاب اقبال نے کیا بے وقت کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم صلح جوئی کی بات کریں، یہ ٹائم ہے صلح جوئی کا۔ تو یہ گفت و شنید ہوتی رہتی۔ میں تو اس دور میں بھی صلح جوئی کی بات کرتا تھا، ایک میں، ایک ہارون الرشید اور ایک اوریا مقبول جان، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ خان صاحب تھوڑا سا مطلب پیندی سٹے پنجواں گیئر نہ لا دیا کرو، تھوڑا سا ایک ایک کر کے آہستہ، لیکن یہ ان کا مزاج تھا، ان کا ایک سٹائل تھا، وہ لیڈر ہے، وہ وہی کرتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ بیسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اب اس کے اندر ایسی میچورٹی آ گئی ہو کہ اس طرح کے معاملات اب قصہ پاری نہ بن جائیں، بندہ سیکھتا ہے، حالات سے سیکھتا ہے، واقعات سے سیکھتا ہے، سچویشن سے سیکھتا ہے۔ تو جناب میں نے قطعی طور پہ اس نقطہ نظر سے نہیں کیا، اور اگر
ایسا ہوتا تو پھر میں قطعی طور پہ اپیل نہ کرتا، قطعی طور پہ دوسرا ولاگ نہ کرتا، اور اس کے بڑے خاطر خواہ نتائج ہوئے ہیں۔ لوگوں نے خود محسوس کیا کہ ایک بیکار کام ہے۔ آپ کے ملک کا ایک ہیرو ہے، اداکار ہے، فنکار ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، کرکٹر ہے، یہ ہیروز ہوتے ہیں، ان کو کم از کم کسی تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، وہ بڑی حد تک جو میں نے محسوس کیا کہہ دیا۔ آپ لگے رہیں، آپ اپنا سلسلہ کرتے رہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ ویوز اچھے ویوز ہیں تو اوکے گو اہیڈ۔ یہ قطعی طور پر بددیانتی کے زمرے میں نہیں آتا۔ آپ نے ذرا غور کیا کہ بددیانتی کس نے کی؟ میں نے یا آپ نے؟ اب اس گفتگو میں بار بار یہ جو انٹرویور صاحب ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، دبا سٹ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ متکبر تو ہے، وہ بڑا متکبر ہے، وہ ہے متکبر، لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ بڑا متکبر ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ کی ہے ملاقات، تو کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ دوسرے نے بھی حسب توفیق ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں جی ان کا سٹائل کم از کم ایسا ہے جو بڑا متکبر ہے۔ پہلی گزارش، کیا آپ دونوں حضرات میں سے کوئی میرے ساتھ تفصیلی ملا ہے؟ اگر ملا ہوگا تو سرسری ملا ہوگا، کم از کم مجھے یاد نہیں۔ تو آپ کا سارا علم خاکسار کے بارے میں، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ریلیجسلی میرا شو دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ اس کے ایک ایک پہلو پہ روشنی ڈالتے ہیں ایک نقاد کی حیثیت سے۔ تو یہ تو وہی کرتا ہے جس نے شو اچھی طرح بھگتا ہو، دیکھا ہو، بھلے سے پسند آئے یا نہ آئے۔ تو بھیا جب تک آپ مجھ سے ملو گے نہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں واقعی متکبر ہوں؟ یعنی اچھا پھر آپ نے وہ ایک کوشش بھی کی میرا سٹائل او اس طرح کر کے، جو کہ آپ بڑے بھونڈے لگے تھے۔ یہ سہیل احمد کو سوٹ اس لیے کرتا تھا کہ وہ ایک اداکار ہے، اس نے جب کیا تو بڑی ٹائمنگ کے ساتھ کیا تھا۔ میرے اور آپ جیسے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے نہیں۔ تو دانشوری کی لائن کراس کر کے آپ ایک دم ایک عجیب سا کیریکٹر لگے، کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں جی اس کے اندر ایک آکڑ بڑی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو سارا سینیریو تھا حسب حال کا، یہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا ایک پلانڈ انوائرمنٹ تھا، جس میں میری حیثیت ایک ایسے شخص کی تھی جس کے اندر اکتاہٹ ہے۔ اگر میرے کالمز آپ کی نظر سے کبھی گزرے ہوں تو اس میں عزیزی کا کیریکٹر، اس کی تقریباً ہر تان کسی حماقت پہ ٹوٹتی تھی اور میں اس سے اکتایا رہتا تھا۔ میری اس اکتاہٹ پہ ناجیہ بہت ہنستی تھی، اور یہ ایک تھیسس اینٹی تھیسس اور سنتھسس والی سچویشن کریٹ ہوتی تھی۔ اور اس کا مین آئیڈیا جو آپ نے آگے فرمایا ہے کہ عطا اللہ علی کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیا تھا، تو عطا اللہ علی کو میں جانتا ہوں، عطا اللہ علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، عین ممکن ہے کہ انہوں نے دیا ہو، کیونکہ سیدھا سیدھا سا آئیڈیا ہے، 1+2 سمپل ایک آئیڈیا، اس میں کوئی ایسی ہیر پڑنے والی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن بخدا میری نظر سے وہ آئیڈیا کبھی نہیں گزرا، نہ مجھے فیصل شیرجان نے بتایا جو اس وقت ایم ڈی تھے، نہ کاظم خان نے بتایا جو انہی مدار المہام لوگوں میں سے تھے، میرا خیال ہے وہ ان پٹ کے انچارج تھے، اور نہ ہی مجھے یوسف بیگ مرزا کی زبانی پتہ چلا، نہ میاں عامر اباوال۔ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں انڈر اوتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میری نظر سے کبھی نہیں گزرا، یہ کبھی نہیں گزرا۔ ہوا ہوگا اس لیے کہ میں کوئی اس محکمے کا افسر نہیں تھا، میں دنیا ٹی وی میں کبھی کوئی پوزیشن ہولڈر کے طور پہ نہ رہا ہوں، نہ کبھی ایسی نوبت آئی۔ میں تو اپنا شو کیا کرتا تھا، جن دنوں ڈمی ڈیز تھے، ابھی شو شروع نہیں ہوا تھا، تو ان دنوں میں لائیو کیا کرتا تھا۔ جب شروع ہوا تو پھر اللہ کے فضل سے میں ایک دو اور لوگوں پہ میری نظر تھی، لیکن سہیل احمد واز دا ٹاپ پرائرٹی، اور انسیڈنٹلی ہی واز اویلیبل، اور میں ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس بھی رکھتا تھا پہلے پیروڈی پنچ کا، تو دا ریسٹ از ہسٹری۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ وہ کیریکٹر میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جو کئی سالوں سے میں اپنے کالمز میں جس کا تذکرہ کرتا تھا، اور ایک سیناریو ہم نے کریٹ کیا۔ تو میرے بھائی یہ جو اکتاہٹ، آپ ہی نہیں بہت سارے اور بھی پریشان اس پہ ہوتے تھے، یار یہ گرمی کیوں کھا جاتا ہے؟ گرمی اس لیے کھا جاتا ہے کہ وہ ایک پروفیسرانہ رویے کا حامل ہے، اور یہ بھسڈی بچہ بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن اس کا انداز غلط ہے اور وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جونی کارسن شو ایک ہوا کرتا تھا، بڑا باکمال شو، جو بعد میں جے لینو شو بن گیا، اور یہ ہمارے
ابتدائی دنوں کی بات ہے، مڈ 80s میں یہ امریکہ کا ایک بڑا بہت پاپولر شو تھا، اور میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا کرتا تھا، میں ہی نہیں میرے دوست بھی۔ تو جانی کارسن کا یہ شو تھا، تو اس میں جانی کارسن ہوتا ہے، آڈینس ہوتی ہے، اس کی سائیڈ کک ہوتی ہے، مہمان ہوتا ہے، تو یہ بڑے مزے سے یہ سارا کچھ کرتے، اور نظام دین والا سٹائل بھی یہی تھا، تلقین شاہ والا سٹائل بھی تقریباً یہی تھا۔ تو اس پہ ایسی کہ بس صرف کریڈٹ نہیں دینا آفتاب، نو 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 نو، اچھا خبرناک بھی اس کا نہیں ہے، وہ بھی میر شکیل الرحمان کا آئیڈیا، اور مجھے وہ کس نے بتایا؟ وہ پروڈیوسر نے بتایا۔ پروڈیوسر کی بات آپ نے سن لی، جو اس کا مدار المہام تھا اس سے بھی پوچھ لیتے۔ بھئی گلف میں اگر کال نہیں ہو سکتی تو ٹیکسٹ تو ہو سکتا تھا، وائس نوٹ تو ہو سکتی تھی کہ بھائی جان میں یہ بول رہا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں، ماننا تو ہم نے نہیں ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں۔ جیو جوائن کرنے کے بعد ہم نے 2-3 برین سٹارمنگ سیشنز کیے، میر شکیل الرحمان موجود تھے اور یہ ان کی قیادت میں ہوتا تھا۔ میر شکیل صاحب بڑی دلچسپی لیا کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، اور کامیڈی ان کا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ ساتھ ہوا کرتے تھے ان کے انتہائی لائق فائق دوست، ہمارے بھی وہ بڑے بزرگ دوستوں میں سے تھے، اللہ گری کے رحمت کرے، عمران اسلم صاحب، اور تیسرا خاکسار۔ تو یہ اسی طرح برین سٹارمنگ کی شکل میں یہ چیز سامنے آئی، اور یاد رکھیے کہ ڈیولپ کرتے کرتے کافی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی، پہلے دن چیز کچھ تھی، بعد میں کچھ اور بن گئی۔ تو کن چکروں میں پڑ گئے ہیں یار، حتیٰ کہ آپ یہاں تک اتر آئے کہ امان اللہ میرے شو میں آنے سے پہلے کسی سے گائیڈنس لے کے آیا کرتا تھا، اور اس سے آئیڈیاز لے کے، اور یہ آپ نے ایک گویڑ لگایا ہے، ایک ٹیواں لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے کہ بھی وہ ان صاحب کے پاس بیٹھتے تھے تو یقیناً سمجھ کے جاتے ہوں گے، تبھی تو اتنی شاندار باتیں وہاں پہ کرتے تھے۔ آفتاب اقبال نے کہاں کروانی یہ باتیں؟ کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ اب دیکھیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، مجھے کچھ چیزیں حذف کرنی پڑیں گی، غیر ضروری طور پر میں نے بھی وہ جگالی کر ڈالی ہے، ایک ایک کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسٹیرکس کی شکل میں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سہیل احمد نے کوئی 1.5 فقرہ کہا ہوگا، 1.5 سے 2 منٹ 3 منٹ کی بات، اور آفتاب اقبال نے 1 گھنٹے کا ولاگ کر دیا۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ ایک بار غور سے دیکھ لو، تردد کر لو، وہ باقاعدہ 10-11 منٹ کا ایک پورا چنک ہے گفتگو کا۔ وہ تو سہیل صاحب لے گئے تھے پوری کی پوری گفتگو کو ایک طرف، انہوں نے مرکوز کر دی توجہ صرف اس ایک پوائنٹ پہ، تو ایک ایک چیز کا جواب دینا بنتا تھا۔ تھوڑا سا جذبات میں بہ کر میں نے بھی زیادہ طوالت اختیار کر لی، تو اس لیے یہ کہنا کہ 1.5 فقرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر غور سے دیکھا نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پر آپ نے برملا اس کا اظہار بھی کیا، میں آپ کی صاف گوئی کی داد دیتا ہوں کہ ہاں جی وہ جو سہیل احمد کے نانا کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی کسوٹی میں، وہ میں نے دیکھی نہیں ہے۔ جب آپ اس پوزیشن پر بیٹھ کے ایک گفتگو کرنے تشریف لائے ہیں تو تھوڑی سی آپ کو یہ تکلیف گوارا کرنی چاہیے تھی، تردد کر لیتے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوتا، آپ کسی دوست سے کہہ دیتے، آپ جن دوستوں کا حوالہ دے رہے تھے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے وہ آپ کو بھیج دیتے، کیونکہ سپلائی لائن تو ان کے پاس، وہ تو آپ کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ صرف گوگل میں لکھ دیتے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پھر آپ نے ظفر اقبال صاحب کا تذکرہ، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہ بڑے شاعر ہیں، بلکہ بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن وہی تو نہیں ہے نا دوسرے شاعر۔ بھائی میں پھر گزارش کروں گا کہ میں نے کب کہا ہے کہ مطلب مجھے منیر نیازی بے حد پسند ہے، غزل میں مجھے ناصر کاظمی اس قدر پسند ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ فیض ہیں، فراز ہیں، شہزاد ہیں، جان ایلیا ہیں، پھر ان کے بعد کے شعراء کرام میں نے اتنی دفعہ کوٹ کیا ہوا ہے، اور میں نہ نقاد ہوں نہ میرے بھائی میرا کوئی ادبی صفحہ ہے جس کا میں انچارج ہوں، جیسے پہلے گئے وقتوں میں ہوا کرتے تھے۔ میں تو اپنے پروگرام فرنگ آصفیہ میں آج کا شعر اس عنوان سے ایک بڑا خوبصورت اپنی طرف سے شعر، اور وہ میری پسند کا جو، تو یہ کہنا کہ صرف ظفر اقبال صاحب ہی تو نہیں نا نظر آنے چاہیے آپ کو، بھائی اگین یہ وہی بات ہو گئی جو امان اللہ کے معاملے میں تھی۔ دس از مائی چوائس، دس از مائی اوپینین، اور بخدا میرے وہ والد نہ بھی ہوتے اور میں سخن فہم اتنا ہی ہوتا جتنا اللہ نے مجھے آج بنایا، تو میں ظفر اقبال کو اسی مقام پہ رکھتا جس مقام پہ میں نے
آج رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے. بہت بڑا غزل گو ہے, بہت بڑا غزل گو ہے. شکر الحمدللہ. میں جتنا فخر کروں اس بات پہ اتنا کم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تخلیق کی یہ جو کھوٹی چونیاں مجھ جیسوں کی چلتی ہیں نا, اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی تربیت ہوگی یا جینز کا معاملہ ہوگا. میرے میں کوئی گن ایسا نہیں ہے. پھر ایک فضول سی بات جو آپ کے منہ سے زیب نہیں دیتی تھی, سہیل احمد کرے تو اس لیے کہ سہیل احمد میرا کولیگ رہا ہے, اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, کہ اس کا منہ خشک ہوتا تھا, اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے. آپ یقین کریں میرے ہونٹ اب بھی خشک ہوتے ہیں, اور ویزلین کبھی نہیں میں نے لگائی. یہ کوئی انتہائی گھامڑ میک اپ آرٹسٹ ہوگا جو کسی ہوسٹ کو ویزلین لگائے گا, کیونکہ ویزلین جو ہے نا وہ بہت لبریکیٹ کر دیتی ہے. میرے بھائی چیپسٹک اس کے لیے ایک چیز ہے, وہ لگتی ہے, اور میں ہمیشہ لگاتا ہوں, اس وقت بھی میرے آس پاس کہیں پڑی ہوگی. اور بڑی مخولیہ قسم کی چیزیں کہ یہ کہتا ہے پروڈکشن کا ابا. پروڈکشن کا ابا مینز کپتان. اگر آپ کو لفظ ابا پہ اعتراض ہے نا تو کپتان رائٹر ڈائریکٹر ہوتا ہے. یہ میرا ماننا ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کریں, لیٹس ہیو اے ڈسکشن سم ڈے. آئیے نا بیٹھیے ڈسکشن کرتے ہیں. آپ نے کتنی دفعہ زحمت کی ہے میرے شو میں آنے کی, بلکہ بقول آپ کے آپ تو کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں, بس کبھی کبھار خبرناک دیکھ لیا کرتے تھے کیونکہ وہ جیو میں تھا تو آپ کا چونکہ تعلق تھا. ایسی بات نہیں ہے, آپ دیکھتے ہیں اور آپ خوب دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. پسند سے دیکھیں نہ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن سم ہاؤ آپ دیکھتے ہیں, اور آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو ہماری مزید کمزوریاں نظر آئیں, آپ انہیں اجاگر کریں اور ہم اسی بہانے امپروو کریں اپنے آپ کو. آپ نے صدر زرداری والا بھی ایک قصہ سے بیکار سا, نہایت احمقانہ حد تک میں سمجھتا ہوں مخولیہ ایک قصہ, کہ جی آفتاب صاحب بڑے تم تراک سے. ایک تو یہ بڑا لوگوں کو برا لگتا ہے کہ میں تم تراک سے کیوں بیٹھتا ہوں فرنٹ رو میں. بھئی ہو تم صحافی اور بیٹھے تم اس طرح ہو جیسے. بھائی اللہ نے مجھے اسی طرح بٹھایا ہوا ہے, میں جس طرح تھا ویسا ہی ہوں. میں پہلے بھی ایسا تھا, میں جب کرائم رپورٹر تھا نا میں تب بھی ایسے ہی بیٹھتا تھا. میں جب سٹی رپورٹر ہوا, جب پولیٹیکل رپورٹنگ شروع کی میں نے, تب بھی الحمدللہ میں ایسا ہی تھا. اور اس کے بعد پھر جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا, جب میں نے شوز کرنے شروع کیے, تو کوئی خاص فرق نہیں ہوا. آپ نے جو قصہ بیان کیا وہ بھی کسی صحافی نے آپ کو بتایا. آپ کو پتہ ہے منافق کی نشانی کیا ہے؟ کہ جیسی سنی ٹھک کر کے آگے اس نے ٹور دی. آپ نے کنفرم تو کرنا تھا کہ بھائی جان وہ یہ کہہ رہا تھا, ساتھ آپ کے بیٹھا تو اس کا نام لیتے آپ, میں اسے پوچھتا, بلکہ میری وضاحت شاید اسے بھی مطمئن کر دیتی کہ زرداری صاحب جب گورنر ہاؤس میں میزبان تھے تو سب سے مل رہے تھے, تو آفتاب صاحب کے پاس بھی آئے تو السلام علیکم, ہاں جی آپ کدھر ہوتے ہیں آج کل. تو یہ بیچارہ بڑا شرمندہ سا ہو گیا. یہ آپ کی خواہش موہوم ہے اور آج کی نہیں ہے, یہ بڑے سالوں سے آپ کی نہیں, آپ کے سارے پیٹی بھائیوں کی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں آپ میں بیٹھتا نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں مغرور ہے, میں ریکلوس ہوں, مغرور نہیں ہوں. مغرور وہ ہوتا ہے جو آپ سے نفرت کرتا اور آپ کے بارے میں وہ کچھ. اللہ نے مجھے اتنے بڑے بڑے فورم عطا کیے ہوئے ہیں, میں کسی نہ کسی فورم پر تو اپنا کیتھارسس کرتا نا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ مجھے بھی ہدایت دے اگر میں غلط ہوں, اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اگر آپ غلط ہیں, بات ختم ہوگی. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی آپ سے ملتا ہے نا, ہم کہتے نہیں اور کی حال ہے, یہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے, فگر آف سپیچ بن جاتا ہے اور کی حال ہے. اسی طرح کہ کدھر ہوتے ہیں آپ آج کل, آپ آج کل کیا کر رہے ہیں. بھائی ایک شخص جس کے ساتھ آپ کا ٹیکسٹنگ کا ایک تعلق ہے ڈیلی بیسس پر, کہ جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج یہ بات کر دینی ہے, کئی دفعہ جواب آ جاتا تھا, کئی دفعہ کسی کا جواب آتا کہ یہ بات نہ کیجیے گا, یہ نامناسب ہے یا یہ کنفرمڈ نہیں ہے. تو جس کے ساتھ وہ مراسم ہوں, ایک پروفیشنل تعلق ہو, وہ ایک بڑی اہم پارٹی کا سربراہ بھی ہے نا, صدر تو ہو گیا ایک وجہ سے, تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. آپ کو نہیں پتا کہ پرائم منسٹرز کے ساتھ اس طرح کے تعلقات, اس طرح کے معاملات, یہ جو ہوسٹس ہیں نا بڑے شوز کے ہوسٹس, ان کے تعلقات اس طرح کے رہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اس کی ٹیکسٹنگ ہو رہی ہو اور وہ آ کے یار آپ کدھر ہوتے ہیں, آپ تو کبھی نظر ہی نہیں آئے. اس طرح نہیں ہوتا. اس کو ٹھٹھے کے طور پہ آپ انجوائے کر لیں, یہ ایک الگ بات ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں شٹ ڈیٹیکٹر ہوں. شاید یہ بات کی مہمان نے تھی کہ جی وہ شٹ ڈیٹیکٹر یا کوئی اس طرح کی چیز کہتے. چلیں آپ میزبان تو تھے نا, آپ سمجھاتے, کیونکہ آپ
انگریزی اخبار کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں. یہ بلشٹ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے. بلشٹ ڈیٹیکٹر ڈکشنری میں ایک فریز ہے, ذرا تلاش کریں بلشٹ ڈیٹیکٹر کسے کہتے ہیں. بلشٹ ڈیٹیکٹر ہر بندے کے اندر لگا ہوتا ہے, یہ ڈکشنری کہتی ہے, یہ ایمبیڈڈ ہے, یہ ان بلٹ ہے, اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی زیر زبر کی غلطی کر رہا ہے, اوپر نیچے کر رہا ہے, چکر بازی کر رہا ہے, دھوکہ دہی کر رہا ہے, کوئی فضول بات کر رہا ہے, آپ کو روب کر رہا ہے, چیٹ کر رہا ہے, تو آپ کے اندر کا بلشٹ ڈیٹیکٹر فوراً بتائے کہ نو, جس پہ کہتا ہے نا بندہ بلشٹ. عام طور پر ہم یہ فریز استعمال کرتے نہیں ہیں, لیکن ہالی ووڈ میں یہ ایک سیٹ بن چکی ہے کہ ہر فلم میں ایک بلشٹ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو فیتے کا فیتا ڈسٹ بن میں پھینکتا چلا جاتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہالی ووڈ کا سب سے بڑا بلشٹ ڈیٹیکٹر الفریڈ ہچکاک تھا. تو بلشٹ ڈیٹیکٹر اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اب آخر میں ایک صوفیانہ سی بات ہے کہ بزرگوں کا یہ قول بہت یاد آتا ہے, بہت یاد آتا ہے. بے شمار لوگوں نے بے شمار انداز میں بات ایک ہی کر رکھی ہے کہ قوموں کا انحطاط دیکھنا ہو اور جب یہ اندازہ کرنا ہو کہ پسماندگی آخری حدوں کو چھونے لگی ہے, تو ایک فینومینل گروتھ شروع ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور وہ گروتھ ہوتی ہے حاسدین کی. خام خواہ حسد کرنے لگتے ہیں, ہر ایک سے حسد کرتے ہیں, لنگدے ٹپدے سے حسد کرتے ہیں. وہ وقت جو حسد کرنے میں ضائع کرتے ہیں آپ کوئی پازیٹیو کام کریں. یہی تو وجہ ملک کا حشر ہم نے کیا کر دیا. یہ جو فارغ دماغ ہوتا ہے نا, فارغ, اس کو کسی کام پہ لگایا کریں, مصروف رکھا کریں اپنے آپ کو. اور حسد کے بارے میں نے بارہا یہ گزارش کر رکھی ہے کہ حسد تو ہوتا ہی وہی ہے جسے نعوذ باللہ رب کریم کی ذہانت پر شک ہو. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نہ کسی اگلے ولاگ میں.